अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास बुक है अपनी ज़ुबान, उसके क्लास सबक नंबर 7 का ज़र्रों को भी इंसान बना दो का चैप्टर समझाऊंगी, जो कि एक पोयम है, नज्म है उर्दू की। उसको मैं आपको अपनी पोएट्री के अपने लफ्जों में अपने उसमें समझाऊंगी। तो चलिए करते हैं, लेट्स डू इट स्टूडेंट। और कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आपकी स्टडी? जर्रों को भी इंसान बना दो। जर्रे जो होते हैं स्टूडेंट, वो कुछ भी नहीं होते, बहुत छोटे सी जो है मूल नहीं होता, जिसका कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इंसान का मतलब होता है कि बहुत कीमती। तो जर्रों को भी इंसान बना दो, यानी कि उनका कोई मूल नहीं होता, वो होता हो। आइए इसकी लाइन पे पढ़ते हैं हम। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो। शायर कहता है कि ए मेरे वतन की जान बनकर दिखा दो, और तुम खाक के जर्रों को भी इंसान बना दो। जो जो लोग पढ़ नहीं पा रहे उनको भी उठाकर तुम एक अच्छा इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली। इंसान वही होता है जो इल्म की ख्वाहिश होती है। और हैवान को कभी इल्म ना मिलता है। शायर ये कहता है, खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम वो कामिल। अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। देखिए स्टूडेंट, खुद भी पढ़िए और समझ से पढ़िए। जो भी अनपढ़ हैं उनको भी कामिल आलिम बना दो। उन अनपढ़ को भी कोई मिल जाए, जैसे आपको कोई इंसान मिल जाए जो पढ़ा लिखा ना हो, आप उसको भी पढ़ा दो। आपके अंदर इतनी काबिलियत, आपके अंदर इल्म होना चाहिए, तो आप खुद भी पढ़ो। इल्म की कोई वक्त तो कोई टाइम नहीं होता। खुद भी पढ़ो आलिम और कामिल बनने के लिए, और अगर कोई अनपढ़ हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो आप उसको भी पढ़ा दो। ये शायर कहते हैं, हो इल्म तो फिर क्या नहीं आ मक्का में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। तो ये है इसमें, हो इल्म तो फिर क्या है इमका में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। अगर आपके पास इल्म है, नॉलेज है, जानकारी है, तो आप बस में क्या नहीं है फिर आपके, तो आप जंगल जो होते हैं, जो कुछ भी नहीं होते, उनको भी आप गुलजार बना सकते हैं, आप बाग बगीचा बना सकते हैं, आप उसको सब कुछ अच्छे से बना सकते हैं। कांटों को जहालत के अलग काट कर फेंको, तुम इल्म को फूलों से नया बाग खिला दो। कांटों में जो जहालत, यानी इंसानों के अंदर जो जहालत भरी हुई है, उसकी इल्म को काट दो, उसके कांटों को काट दो, और उसके अंदर इल्म की ताकत भर दो, इल्म की वो भर दो उसमें, और उसमें नया फूल और एक बाग बना दो उनके अंदर। यानी कि इंसान जो जाहिल है उनके कर दो, अब उनको उसमें कर दो, जहालत को दूर कर दो, और उसके अंदर इल्म की समझ और ताकत और शौक और खरोश पैदा कर दो। उनके अंदर फूल और गुलदस्ते, बाग बगीचे बना दो। है मुल्क में तफरी जहालत के सबब से, तो इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। ये जो मुल्क है हमारा, ये वतन है हमारा, इसमें जो हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी तफरी है, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब आप जहालत के वो है, वो नॉलेज ना होने की वजह से आप तफरी और तफरीक है। आप जो है वो इल्म की कुव्वत, इल्म की ताकत से आप ये सब चीजें मिटा दो। आप इल्म की समझ से, इल्म में समझदारी होगी, ताकत होगी, समझ होगी, एक हर चीज को समझने की करने की वो होगी। बेइल्म का जीना भी एक किस्म का मरना, जैसे तन बेरूह जला दो या दबा दो। इसमें कहा गया है कि आप इसके अंदर इल्म नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो भी एक मरने के बराबर है। एक इंसान के अंदर इल्म नहीं है, समझ नहीं है, तो वो भी मरने के बराबर है। तो जैसे वो मर जाता है, उसे जला दो या दफना दो, वो मरने के बराबर है। अगर उसके अंदर इल्म नहीं है, समझ नहीं है, जहालत ही जहालत भरी है, तो वो एक मरने के इंसान के बराबर है। उसे आप दबा दो या दफना दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो शायर ने हमें यही पैगाम दिया है कि जो भी आप जिस किसी को भी अनपढ़ देखते हैं, उसे पढ़ाइए,
اپنے وطن میں اپنے آس پاس جو ہے کوئی بھی ہو اگر اسے شوق ہے اسے پڑھنا ہے اس کو علم سکھاؤ اسے پڑھاؤ اس کے اندر نئی روشنائی پیدا کرو اس کے اندر نئی قوت نئی طاقت نئی جوش و خروش پیدا کرو اسے پڑھاؤ اس کو سمجھ دو کہ نہیں ایسا نہیں وطن کے لیے بھی وہ آگے بڑھے گا وطن کی لڑائی کے لیے بھی بڑھے گا. تو اس کے جو شاعر ہیں وہ بے سیام اکبر سیماب اکبر آبادی ہے انہوں نے یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کری ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ جو ہے ذروں کو بھی انسان بنا دو کہ جو ہے وہ پوئٹری سمجھ میں آئی ہوگی. آئیے ہم اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں. تو آئیے اسٹوڈینٹ اب ہم اس کے الفاظ اور معنی کرتے ہیں. تو چلیے لیٹس ڈو اٹ کرتے ہیں ہم. اہل وطن کے لوگ یعنی کہ رہنے والے لوگ اہل وطن رہنے والے لوگ اس کے اندر جو رہتے ہیں وہ رہنے والے لوگ ہیں. تجلی روشنی کامل کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو کسی علم یا ہنر کو پوری طرح جانتا ہو. اسٹوڈینٹ کامل اسے کہتے ہیں جو ایک پورے علم کو بہت اچھے سے جانتا ہو اسے سمجھتا ہو اس کو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص جو کسی علم کو یا ہنر کو پوری طرح جانتا ہو. اگلا لفظ ہے ہمارا مقام میں ہونا بس میں ہونا. گلزار باغ تفریق کسے کہتے ہیں اسٹوڈینٹ؟ تفریق جو ہے فرق کرنا یعنی کہ ایک دوسرے میں فرق کرنا تفریق کرنا یہ ہے ہمارے. آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے چلیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے اس کو پریکٹس ہو جائے اور آپ اچھے سے اس کو یاد کر سکیں. آپ کے اس سیشن میں آسانی ہوگی سمجھنے میں. آگے بڑھتے ہیں. آگے کرتے ہیں قوت یعنی کہ طاقت تن جسم باوقار عزت والا. اسٹوڈینٹ یہ آپ اچھے سے سمجھ لیجئے گا. قوت طاقت تن جسم باوقار عزت والا. آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ الفاظ معنی اور یہ جو میں نے نظم سمجھائی ہے. اب میں آپ کو سوال جواب کراتی ہوں. چلیے آئیے اسٹوڈنٹ اس کے سوالوں کے جواب کرتے ہیں. ذروں کو بھی انسان بنا دو کے چیپٹر نمبر 7 سبق نمبر 7 کے ہم سوال جواب. سب سے پہلا سوال ہے وطن کے لوگ جانے وطن کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جواب ہے وطن کے لوگ علم حاصل کر کے اور اسے بانٹ کے جانے وطن بن سکتے ہیں. نظیر شاعر کے مطابق اگر آپ ان ذروں کو علم سکھا کر آفتاب بنا دیا تو بھی آپ جانے وطن بن جائیں گے. یعنی کہ آپ ان ذروں کو جو کہ ایک نادر چیز ہے اور جو انسان ہے وہ ایک عالیشان ایک اچھا انسان ہے تو اس کو اگر آپ علم سکھا دیں تو وہ آپ جانے وطن بن جاؤ گے. دوسرا سوال ہے ہمارا شاعر نزدیک انسان اور حیوان میں کیا فرق کہا ہے؟ یعنی کہ شاعر پوچھ رہا ہے انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو شاعر کے جواب ہے شاعر کے نزدیک انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہی ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے جبکہ حیوانوں کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حیوانوں کے یعنی کہ جو کم جاہل لوگ ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس علم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. تیسرا سوال ہے ہمارا علم حاصل کر کے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں؟ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر انسان علم حاصل کر لے تو وہ جنگلوں کو بھی گلزار بنا سکتا ہے. کانٹوں کے جہالت کو اکھاڑ پھینک سکتا ہے. علم کے پھولوں سے ایک نیا باغ کھلا سکتا ہے اور ملک سے جہالت کو دور کر کے آپسی تفریق کو مٹا سکتا ہے. یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جنگلوں کو بھی وہ گلزار یعنی کہ ایک بہت اچھا ماحول بنا سکتا ہے. کانٹوں کے جہالت یعنی کہ جو جہالت ہے انسانوں کے اندر اسے اکھاڑ پھینک سکتا ہے اور علم کے پھول سے ایک نیا باغ یعنی کہ علم کی طاقت سے وہ ایک نیا انسان اور ایک اچھا قابل انسان بنا سکتا ہے اور ملک کی جہالت کو بھی دور کر کے آپسی تفریق کو مٹا سکتا ہے. یعنی کہ ملک میں جو جہالت ہے ملک میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کو بھی بہت اچھے سے نپٹا سکتا ہے. چوتھا سوال ہے کانٹوں اور پھولوں سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کانٹوں سے شاعر کی مراد جہالت اور پھولوں سے مراد ہے علم. دیکھیے اسٹوڈنٹ وہی بات آ گئی. کانٹوں سے شاعر جو کہہ رہا ہے وہ جہالت کو متاثر کر رہا ہے کہ دیکھیے کانٹوں سے انسان
یعنی کہ انسانوں میں جہالت بھری ہوئی ہے، اور پھولوں سے کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ علم والے انسان ہوتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے ہمارا، جہالت کی وجہ سے ملک کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے، جہالت کی وجہ سے ملک میں فرقہ پرستی پھیلتی ہے، اور آپسی تفریق کی وجہ سے ملک کو شدید نقصان، شدید یعنی کہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب چھٹا سوال ہے، علم کی قوت ملک کی تعمیر و ترقی کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، علم سے جہالت کی وجہ ہونے والی تفریق کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے عوام ملک کی تعمیر و ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب علم جو ہے وہ سب انسانوں کے اندر آ جائے گا، تو پھر جو تفریق ہے، جو ایک انسان کے انسانوں میں ہے فرق کرنا، پھوٹ ڈالنا، تو وہ اس کو ختم کر دے گا، جس کے نتیجے میں ملک اور عوام میں ایک اچھی ترقی ثابت ہوگی۔ ساتواں سوال ہے، آخر شاعر کا کیا کہنا چاہتا ہے؟ آخر شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بے علم کی زندگی ایک لاش کی مانند ہے، چاہے تم اسے جلا دو یا دفن کر دو۔ یعنی کہ آخر شاعر کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بے علم ہوگا تو اس کو یا تو جلا دو یا دفنا دو، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک لاش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر علم کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اگر جیسے لاش ہے، دفنا دو یا جلا دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے ہی اگر انسان پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، علم والے نہیں ہوں گے، تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نقصان ہو، کچھ بھی کچھ ہو، تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے اسٹوڈنٹ، اب ہم ان کے الفاظ کے متضاد لکھتے ہیں۔ انسان، حیوان، عالم، ان پڑھ، پھول، کانٹا، جینا، مرنا۔ دیے ہوئے الفاظ کے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی کہ جو لفظ دیے ہیں، ایک ایک لفظ دیا ہے، اسے ہم سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم استعمال میں لیتے ہیں کہ اس ورڈ سے ہم کیا بول سکتے ہیں، کیا لائن بنا کر ہم اسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ علم ہے، علم ایک قیمتی دولت ہے۔ تجلی، علم کی روشنی اور تجلی سے دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ گلزار، علم ایک ایسا چیز ہے جو بنجر زمین کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ گلزار جو ہوتا ہے گلدستہ ہوتا ہے، خوبصورت چیز ہوتی ہے، جو کہ ایک بے جان بنجر سی زمین کو بھی، جو کہ بالکل سوکھی اور بیکار زمین ہوتی ہے، اس کو بھی بہت اچھا کر کے کر دیتا ہے۔ تفریق کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ قوت، اپنی طاقت اور قوت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی طاقت اور قوت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر کے الفاظ معنی، متضاد اور دیے ہوئے الفاظوں کے جملوں کا استعمال اچھے سے آ گیا ہوگا۔ آگے کی نیکسٹ سبجیکٹ کے لیے جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔